अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फ़हम इकबाल के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी और नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं खुर्शीद नदीम साहब। खुर्शीद साहब बड़ी मारूफ शख्सियत हैं। आप एंकर पर्सन भी हैं, कॉलम निगार भी हैं, मुसन्निफ़ भी हैं और इसके साथ साथ खुर्शीद साहब जो हैं वो इकबाल शनास शख्सियत है, अदबी शख्सियत हैं, मारूफ स्कॉलर हैं। बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जो मैं बोल सकती हूँ इनके इंट्रोडक्शन में, लेकिन मैं चाहती हूँ कि खुर्शीद साहब की तरफ चलते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? आपके लिए भी सलामती की दुआ और सबके लिए अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। और नाज़रीन, अल्लामा इकबाल के बारे में हम बचपन से सुनते आए हैं, किताबों में पढ़ते आए हैं कि इकबाल ने पाकिस्तान का ख्वाब देखा। लेकिन अल्लामा इकबाल ने सिर्फ पाकिस्तान का ख्वाब ही नहीं देखा था, बल्कि वो एक जदीद मुस्लिम रियासत के खदोखाल को भी वाज़े करते हैं अपनी शायरी के ज़रिए, अपनी तहरीर के ज़रिए। और पाकिस्तान साजी के इस सफ़र में हमें जिस फ़िक्री असासे की ज़रूरत है, हम चाहेंगे कि आज के इस प्रोग्राम में उसके बारे में डिस्कस करें, उस असासे को सामने लाने की कोशिश करें। और आज का जो हमारा स्पेसिफिक प्रोग्राम है इसमें हम यूथ को इंगेज करना चाहते हैं, क्योंकि अल्लामा इकबाल ने भी यूथ के हवाले से हमारे नौजवानों को उन्होंने अपनी शायरी में मुखातिब किया। वो खुद ही की बात करते हैं, इकबाल का शाहीन उन्हें तसव्वुर करते हैं, उकाबी रूह उनमें बेदार करना चाहते हैं। बड़ी इंकरेजमेंट हमें नज़र आती है। लेकिन हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो असल में उनका जो पैगाम है वो क्या है नौजवानों के हवाले से। इसी नुक्ते को लेकर खुर्शीद साहब की तरफ जाऊंगी। खुर्शीद साहब, सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी कि आप हमें ये बताइए कि चूँकि दौर तब्दील हो रहा है और हर दौर के नए तकाज़े होते हैं, इस जदीद दौर में अगर हम अल्लामा इकबाल की शायरी की बात करें तो वो कितनी रेलिवेंट है, उसकी मानवियत क्या है? इकबाल जब दुनिया से रुखसत हो रहे थे तो अपनी वफ़ात से कोई 10 मिनट पहले उन्होंने अपनी एक रुबाई पढ़ी। उसका आखिरी मिसरा है कि दिगर दानाए राज आयत के ना आयत। इकबाल अपने आप को दानाए राज कहते हैं, वो दाना जो राजों को जानने वाला है। तो वो कहते हैं कि मेरा तो वक्त रुखसत है, मैं तो दुनिया से जा रहा हूँ और मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या अब कोई दूसरा दानाए राज आएगा या नहीं आएगा। तो अब हम कह सकते हैं तो दूसरा दानाए राज हमारे पास नहीं आया। इसका मतलब ये है कि वो जो पहला दानाए राज आया था उसका रेलेवेंस आज भी बरकरार है। इकबाल की मानवियत जिस तरह आज से 80 साल पहले, 90 साल पहले कायम थी, उसी तरह आज भी कायम है। उसकी वजह यह है कि इकबाल महज एक शायर नहीं है। इकबाल ने अपने बारे में ये बात खुद कही है कि मेरी नवाए परेशान को शायरी ना समझ, कि मैं हूँ मार में राज दरून मैं खाना, कि मैं असल में वो ज़िंदगी की हकीकतें तुम्हें बताने आया हूँ, वो ज़िंदगी के राज तुम्हें बताने आया हूँ कि जिसकी रोशनी में तुम अपने लिए एक नई दुनिया आबाद कर सकते हो, एक नए दौर के खदोखाल वाजे करने आया हूँ। जैसे आपने भी इंट्रो में जिक्र किया कि मैं ख्वाब दिखाने नहीं आया, मैं ख्वाब की ताबीर देने भी आया हूँ। और इकबाल ने वो ताबीर कैसे दी आगे चल के इंशाल्लाह हम इसको खुल के देखेंगे। लेकिन कहना ये है कि इकबाल ने अपने लिए जो दानाए राज की तरकीब इस्तेमाल की है, ये इसलिए की है कि वो जो कौमों और उम्मतों के ज़वाल उरूज के असबाब जानता है, वो जो उनके अंदर उतर कर उनकी रूह को देखता है, वो इकबाल और वो दानाए राज जो है हमें दूसरा कोई नहीं मिला। इसलिए आज भी इकबाल रेलेवेंट है, इकबाल अहम है और हम उनके अफकार से पूरी तरह से रोशनी ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब चूँकि हम नौजवानों की बात कर रहे हैं तो उन्होंने अपनी शायरी में नौजवानों के लिए बहुत सारे मैसेजेस दिए हैं, बहुत सारे पैगामात हैं, एक नई ज़िंदगी, एक नई उमंग उनमें वो पैदा करना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ वो जावेद का इस्तारा इस्तेमाल करते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि इसको ज़रा थोड़ा वाज़े कर दें कि ये जो जावेद का इस्तारा, वो ज़ाहिर है कि अपने बेटे का उनका नाम है, वो इस्तेमाल करते हैं। इसकी क्या मज़ीद इसके हवाले से हमें बताइएगा कि इससे मुराद क्या लेते हैं वो? जावेद, जिनको हम डॉक्टर जावेद इकबाल के नाम से जानते हैं, कि उनका अपना भी एक बड़ा तारुफ था, एक बड़ी शख्सियत थी। जब इकबाल दुनिया से रुखसत हो रहे थे तो वो बहुत बचपना था उनका, 8 साल इस तरह की उम्र। और इकबाल ज़ाहिर बाप है, बेटे से मोहब्बत भी करता है। लेकिन इकबाल के कलाम में हम देखते हैं तो कम से कम 3 जगह ऐसी हैं जो ख़ास तौर पर इकबाल ने जावेद को मुखातिब किया। उनकी एक नज़्म है बांग दरा में, इकबाल जिब्रील में है, और उनके जो आखिरी मजमूए कलाम है फ़ारसी में, वो तो है ही जावेद नामा।
یعنی جاوید کے نام سے وہ منسوب ہے ان کا کلام. تو ان کی ایک نظم ہے جو جاوید کے نام، جس کا ایک شعر ہم نے اس پروگرام کے آغاز میں سنا، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. تو اقبال جاوید کا جو نام ہے اس کو محض اپنے بیٹے تک محدود نہیں رکھتے، بلکہ اس کے ایک استعارے کے طور پر استعمال کرتے ہوئے پوری امت مسلمہ کے نوجوانوں کو اپنا جاوید سمجھتے ہیں، اپنی اولاد سمجھتے ہیں، اور ان سے مخاطب ہوتے ہیں جاوید کو سامنے رکھ کر. چنانچہ جاوید نامہ جو ان کی مشہور فارسی کا کلام، جیسے میں نے عرض کیا کہ آخری چیز ہے، اور انشاءاللہ آگے چل کے ہم ایک پروگرام کریں گے جاوید ناموں پر کہ وہ کیا کمال کی چیز ہے. اس کی جو آخری شعر ہیں جہاں پہ وہ ختم ہوتی ہے نظم، تو اس کا نام ہے خطاب بجاوید، اور اس کے نیچے اس کی ذیلی سرخی ہے سخن بر نژاد نو. یعنی یہ وہ باتیں ہیں جو میں نئی نسل سے کرنا چاہ رہا ہوں. خطاب بجاوید ہے لیکن اصل میں یہ نئی نسل کے ساتھ میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، ان کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں. تو یوں وہ انہوں نے اپنی نظم کا، اپنی کتاب کا اختتام جو ہے وہ اس پہ کیا، خطاب بجاوید یعنی سخن بر نژاد نو، نئی نسل سے میری گفتگو ہے یہ. اور اقبال جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو جیسے آتا ہے ان کے قصے میں کہ وہ رات، آخری جو رات تھی 20 اپریل 1938 کی، تو ان کی حالت اچھی نہیں تھی. ان کے کچھ دوست ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، میم شم بھی تھے، چودھری محمد حسین ان کے بہت پرانے دوست ہیں، کچھ ڈاکٹر بھی تھے، ڈاکٹر عبدالقیوم. تو رات کے 2 بجے کے قریب یہ جاوید چھوٹے سے تھے تو ان کے کمرے میں آئے، تو آہٹ ہوئی تو ان کو، وہ ایک طرح سے مرگ میں تھے، ان کی آنکھیں کھولی، پوچھا کون؟ تو کہا جاوید. تو اقبال مسکرائے اور کہا کہ جاوید بن کے دکھاؤ تو مانے. یعنی اس آخری لمحے میں جاوید کو مخاطب کیا. اور پھر چودھری محمد حسین صاحب جن کو بعد میں اقبال نے گارڈین بھی مقرر کیا تھا جاوید کا، چونکہ وہ بچپن تھا ان کا جب وہ انتقال کر گئے، تو ان سے یہ کہا انہوں نے کہ دیکھو کہ یہ جو نظم ہے میری خطاب بجاوید، یہ اس کو ضرور پڑھانی ہے آپ نے. یعنی ظاہر ہے اس وقت بچپن تھا جیسے میں نے عرض کیا، تو وہ تو وہ سمجھ نہیں سکتے تھے کہ وہ کیا بات ہے جو فارسی میں اقبال نے کہی ہے. لیکن جس کو ان کا گارڈین مقرر کر رہے تھے چودھری محمد حسین، ان کو یہ کہہ کے جا رہے تھے آخری لمحے کہ جاوید کو یہ نظم ضرور پڑھا دینا. تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ نوجوانوں کے ساتھ ان کی ترجیحات میں وہ کہاں تھے کہ آخری وقت جو وہ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تب بھی ان کو اس بات کی پریشانی اور اس بات کا خیال تھا کہ میں جا رہا ہوں دنیا سے، تو یہ نظم میرا بیٹا، میری قوم کے نوجوان اس کو جانیں، اس کو سمجھیں، اس میسج کو جو اس نظم میں دینا چاہ رہا ہوں، اس پیغام جو میں اس کتاب میں اور بھی ساری شاعری میں ان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اقبال جو جاوید کا استعارہ استعمال کرتے ہیں اس میں کس طریقے سے ان کے پیش نظر ان کی پوری نوجوان نسل ہے اور اس کی تربیت ہے. یہ جو نظم ہے جس کا شعر ہم نے سنا، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نئے زمانے نئے صبح و شام پیدا کر، یہ بھی بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ اقبال گولڈ میز کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن گئے ہوئے تھے. تو جاوید نے ان کو ایک خط لکھا، چھوٹے سے ذرا بچپن، اور اس خط میں فرمائش کی کہ میرے لیے آپ ایک گرام فون لے کے آئیں. تو اقبال بہت خوش ہوئے اس لحاظ سے کہ بیٹے نے خط لکھا، پہلا خط آیا. تو اس کے جواب میں وہ گرام فون تو نہیں لا سکے، لیکن یہ نظم انہوں نے لکھی اقبال کے نام. یہ تو مشہور زمانہ واقعہ ہے، زمانہ نظم ہے. اور اس کے شعر اگر آپ دیکھیں جس میں وہ اس کی پوری تفصیل کرتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ ان کو مخاطب کرتے ہیں، اور اس میں وہ یہ کہتے ہیں اس کو، جاوید کو، اور جاوید سے نہیں کہتے، پھر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ اصل میں پوری نوجوان نسل مسلمان امت سے کہتے ہیں کہ خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر. یعنی جو فطرت ہے تمہارے سامنے کھلی ہوئی پڑی ہے، یہ کتاب کی طرح ہے. یہ لالا و لالا و گل جو ہیں، ان کے ساتھ تمہیں گفتگو کرنے کا سلیقہ آ جانا چاہیے. خدا اگر تمہیں فطرت شناس طبیعت دے، یعنی اگر تم فطرت کو سمجھ لو، فطرت کو جان لو. فطرت کو جاننا کیا ہے؟ یہ نیچرل سائنسز جس کو آپ کہتے ہیں، یہ جو علوم ہے، یعنی اگر تم یہ جان پاؤ تو تمہارے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ تم جو ہے وہ ان سے گفتگو کر سکو گے فطرت کے ان مظاہر کے ساتھ. چنانچہ دیکھیے، اور پھر ایک اور چیز وہ اس سے کہتے ہیں اسی نظم میں اقبال کہ اٹھارہ شیشہ گرانے فرنگ کے ایساں، سفالے ہند سے مینا و جام پیدا کر.
یعنی سفال کہتے ہیں مٹی کو، کہ تم انگریزوں کے اس وقت ذرا بڑی تہذیب، انگریز کیا ہیں، ایک غالب تہذیب کا استعارہ ہے، ایک غالب تہذیب ہے، ان کے بنے ہوئے جو شیشے کے برتن ہیں، یہ جو جام ہیں، تم ان پہ مرو نہیں، ان پہ فریفتہ نہ ہو، اپنی مٹی سے، اپنے جوہر سے تم جو ہے وہ اپنے برتن، اپنے گویا چیزیں، اپنے اوزار پیدا کرو. سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر، یہ جو مقامی مٹی ہے تمہاری، ہند کی مٹی ہے، اس سے تم اپنے آپ کو گویا وہ کرو، پختہ کرو، اس سے فائدہ اٹھاؤ. اور وہ کہتے ہیں کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. یعنی ایک احساس سے غیرت کے ساتھ، ایک احساس ذات کے ساتھ، ایک عزت نفس کے ساتھ تم جیو. اور پھر اس کو یعنی بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کبھی وسائل کی کمی ہو تو ایسا نہ ہو کہ آپ ایک طرح سے گویا دریوزہ گرے آتش بیگانہ، یہ بھی اقبال کی اصطلاح ایک جگہ انہوں نے استعمال کی ہے، کہ دوسروں کے مانگنے والے نہیں بننا چاہیے تمہیں. تمہارے اندر جو ہے وہ پیدا ہو صلاحیت کہ تم اپنی وسائل پہ خود اس پہ عمل کرو. اچھا اب دیکھیے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ جاوید سے جو ان کی ایک دوسری نظم ہے جو ضرب کلیم میں ہے، اس میں بھی وہ جاوید کو استعمال، جاوید کے استعارے کو استعمال کرتے ہیں، اور اس میں بھی نوجوانوں کو کچھ درس دینا چاہتے ہیں. اس میں خود ہی ہے، اس میں ساری چیزیں ہیں. اس میں جو چیزیں وہ بار بار ان سے کہتے ہیں، ان سے ایک بات وہی کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو دنیا میں ہیں یہ اس لیے ہیں کہ تم اس سے فائدہ اٹھاؤ، تم اس سے سیکھو. اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ تعلیم جو ہے وہ بے شک انگریزوں سے تم حاصل کرو، لیکن اگر تمہارے جوہر میں، اپنی روح میں، اس کے اندر تمہیں جانتے ہو کہ تم کیا ہو تو پھر تم بھٹکو گے نہیں. خود شناسی کا جو عمل ہے وہ موجود ہو رہا ہے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ جوہر میں جوہر میں ہو لا الہ تو کیا خوف، تعلیم ہو گر فرنگیانہ. یعنی انگریزوں سے تم تعلیم حاصل کر رہے ہو تو کوئی حرج نہیں اگر تم پہلے لا الہ میں پوری طرح سے گویا ڈوبے ہوئے ہو، اپنے علم کو جانے ہوئے ہو. چنانچہ دیکھیے کہ اسی میں ایک چیز اور بھی وہ بیان کرتے ہیں اقبال جاوید سے، کہ تم سیکھو، سارے طرح کے علوم سیکھو، لیکن یہ یاد رکھو کہ تمہارا اوریجن کیا ہے. اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ جس گھر کا مگر چراغ ہے تو ہے اس کا مذاق عارفانہ. یعنی جس خاندان، آپ کو پتہ ہے اقبال صوفی منش آدمی تھے، ان کے والد بھی صوفی منش تھے، تو اقبال یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تم اپنے اندر یہ بات یاد رکھو، انگلینڈ جاؤ، امریکہ جاؤ، سیکھو، پڑھو، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے اصل میں، لیکن یہ یاد رکھو کہ جس گھر کے چراغ ہو تم، جس فیملی سے، جس خاندان سے، جس قوم سے بلکہ تمہارا تعلق ہے، اس کے مزاج عارفانہ ہے، وہ دنیا سے لگاؤ رکھنے والی نہیں ہے. یعنی وہ اس کا جو اوریجن ہے، جہاں وہ جانا چاہتی ہے، وہ ایک اور منظر ہے، لیکن اس کے اندر جو روح ہے اس کی وہ عارفانہ ہے، دنیا سے بے نیازی کی ہے، دنیا وہ بنانا نہیں چاہتی. جہاں مرضی جاؤ دنیا میں، لیکن اس بات کو اپنے ذہن میں رکھو، تم کبھی فراموش کرو. تو کہنا یہ کہ اقبال نے جو جاوید کا استعارہ استعمال کیا ہے، اس کے پیش نظر جو ہے وہ پوری قوم کے نوجوان ہیں جن کو وہ استعمال کر رہے ہیں اس استعارے کو، اور ان کو وہ اپنا مخاطب بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا خورشید صاحب، نوجوانوں کے حوالے سے بڑے پر امید رہے علامہ اقبال، ہمیشہ ان کو اپنا شاہین بھی وہ کہتے ہیں، بڑی ان کی تعریف بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن کہیں کہیں کچھ جگہ پر انہوں نے تنقید بھی کی ہے نوجوانوں کے حوالے سے. میں یہ چاہتی ہوں کہ ذرا جو مسائل ان کی نظر میں نوجوانوں کو درپیش ہیں یا ان کے جو مسائل ہیں اس کے بارے میں ہمیں بتائیے گا کہ وہ کون سے مسائل ہیں جن کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے کام کرنا چاہیے، یہ درست ہونی چاہیے. جی دیکھیے، میں پھر جاوید نامہ کی طرف لوٹتا ہوں. سخن با نژاد نو، یعنی نوجوان نسل سے وہ جو کلام کر رہے ہیں، جو گفتگو کر رہے ہیں، اس میں وہ تجزیہ کرتے ہیں. یعنی آگے چل کے ہم کھولیں گے کہ وہ اس کو حل کیا دیتے ہیں، باتیں کیا اس سے کہتے ہیں. جی بالکل. لیکن کچھ چیزوں کی طرف اس کو توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ وہ نوجوانوں کے مسائل کیا ہیں. اور میں آپ سے عرض کروں کہ اگر آپ آج کے نوجوان کے مسائل کو دیکھیں، مجھے لگتا ہے کہ کچھ مختلف نہیں ہیں. یعنی وہ چیزیں جو اس کے اندر پائی جاتی ہیں وہ اس سے ملتی جلتی ہیں، پرابلمیٹک ہیں اس طرح سے. وہ کیا ہیں؟ دیکھیے، ایک تو وہی کہتے ہیں کہ تم جو ہے وہ تشنہ لب ہو، پیاسے ہو تم. اس کی وجہ پیاس کس کی ہے؟ وہ جو ہماری اصل اوریجنل علم ہے ہمارا، جو ہماری اساس ہے، خدا کے ساتھ جو تعلق جس کے اندر پیدا ہوتا ہے ہمارے اندر، اس کی جھلک تمہارے علم میں نہیں ہے. تمہارے اندر اس کی کوئی مجھے
پیاس محسوس نہیں ہوتی، تم تشنہ لب ہو، تم پیاسے ہو اس دا سینس کہ تمہارے اندر وہ ساری چیزیں جو تمہیں ضرورت ہیں وہ تمہارے اندر موجود نہیں ہے۔ دوسری چیز وہ کہتے ہیں کہ خالی ایاغ ہو، تمہارا پیالہ خالی ہے، تمہارا برتن خیالی ہے، یعنی تم وہ چیزیں جو اصل میں تمہارے وجود کو بھر سکتی ہیں، پیالہ آپ جو کہہ لیں کہ تمہارا جو وجود ہے وہ اندر سے خالی ہے، خالی ایاغ ہو تمہارے پیالے کے اندر کچھ پڑا ہوا نہیں ہے، یہ خالی ہے۔ اچھا، اقبال کے ہاں چونکہ انسان کی اصل شخصیت اس کی روح ہے، بالکل اس کا اندرون ہے، اس کا جو اصل جوہر ہے شخصیت کا وہ اس کے اندر ہے۔ تو وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ تمہارا جو یہ ایاغ ہے، تمہارا یہ جو برتن ہے، یہ جو ہمارا پیالہ ہے، یہ اندر سے خالی ہے۔ ایک تیسری چیز وہ کہنا چاہتے ہیں، اور ایک اور چیز جو وہ کہتے ہیں کہ تم شستہ رو ہو۔ شستہ رو کیا ہے؟ کہ تم زیب و آرائش میں لگے رہتے ہو، اپنی بناوٹ میں لگے رہتے ہو، میں دکھائی کیسے دیتا ہوں، میرا فیشن، میرے لباس، میری تراش خراش، میرے شخصیت کے خد و خال جو بظاہر نظر آنے والے ہیں، یہ تمہارے اندر جو ایک اور چیز ہے کہ یعنی یہ سطحی شخصیت کی علامت ہوتی ہے، بالکل ایسے کہ وہ جو اندر کے حسن ظاہری کو نمود و نمائش یا سجاوٹ میں وہ آپ بظاہر جیسے دکھتے ہیں، آپ صرف وہی اس پہ ہی پہ توجہ دیتے ہیں، اور یہ کتنا ریلیونٹ ہے۔ یعنی آپ دیکھیے یہ آج کے نوجوان میں اس لیے کہا کہ وہ جو بات وہ کہہ رہے ہیں وہ آج کے نوجوانوں کے لیے بھی بہت ریلیونٹ ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اندر جو ہے وہ اس کو تم ایک تو خالی ہے تمہارا اندر، اور دوسرا یہ کہ تمہاری ساری توجہ اپنے اس ظاہر پر ہے، میں دکھائی کیسے دیتا ہوں، میرا لباس کیسا ہے، میرے تراش خراش کیسی ہے، تم اس پہ لگے رہتے ہو، لیکن تمہارے اندر کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ اور ساتھ وہ خوبی کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ تم روشن دماغ ہو۔ اچھا، روشن دماغ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس معلومات ہیں، تم سوچ سکتے ہو، یعنی یہ ایک تمہارا پوٹینشل ہے، تمہارے پاس ایک صلاحیت موجود ہے، لیکن یہ سارا پوٹینشل، یہ ساری صلاحیت کسی کام کی نہیں ہے اگر تم تشنہ لب ہو، خالی ایاغ ہو، شستہ رو ہو۔ تو یہ ساری جو تمہارے اگر معلومات تم حاصل بھی کر لو گے ادھر ادھر سے، تو تمہارے اندر یہ کوئی گہرائی یا تمہاری شخصیت کی تعمیر کا کام نہیں کر سکیں گے۔ تو وہ جو بڑا کرٹیسزم ہے اقبال کا، جیسے میں نے عرض کیا، اور انہوں نے یہ جیسے آپ نے سنا ان کا ایک مشہور شعر ہے جو وہ اکثر ہم پڑھتے ہیں اور دہراتے ہیں کہ تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے کالی ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ وہی بات شستہ رو، یہ اس کی تفسیر کی ہے انہوں نے، کہ تم اسی میں پڑے رہتے ہو، میرے گھر کے قالین کیسے ہیں، میرے برتن کیسے ہیں، اور تن آسانی ہے، محنت نہیں کرتے تم، چاہتے ہو بنی بنائی چیزیں ریڈی میڈ سب کچھ تمہیں میسر آ جائے۔ آج آپ دیکھتے ہیں نا آپ کا طالب علم کیا کرتا ہے، نوٹس مجھے بنے بنائے مل جائیں، کتاب مجھے پڑھنی نہ پڑے۔ وہ کہتے ہیں کہ لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ یہ جو تساہل ہے، ان کے اندر سستی ہے، کچھ کرنا نہیں ہے، کوئی تحقیق نہیں کرنی، اور اپنی ساری توجہ اس پہ رکھنی ہے، تو اس کو وہ کرٹیسائز کرتے ہیں اقبال۔ اور سوشل میڈیا کے اس دور میں تو زیادہ بہتر طریقے سے آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ ہمارے یہاں اب یہ جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے جو اس وقت انہوں نے کہی، اور آج کا ہمارا نوجوان ہمیں اسی کا شکار نظر آتا ہے۔ بالکل، یہ دیکھیے نا، یعنی اب آپ کہتے ہیں کہ جیسے آپ نے توجہ دلائی سوشل میڈیا، سوشل میڈیا کیا ہے؟ ایک انسٹنٹ سوالوں کے جواب، بالکل ایسا ہی، اور اس سے کوئی دلچسپی نہیں کہ وہ درست ہیں یا غلط ہیں۔ ہمارے ہاں آپ جانتی ہیں کہ کیسے ایک پروپیگنڈا پھیلتا ہے چند لمحوں میں، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا تھا وہ افسانہ تھا، اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی، جھوٹ ہے، اس کو پھیلایا جاتا ہے، اور ہمارے نوجوان بدقسمتی سے سب سے زیادہ اس جھوٹ کو پھیلانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وہ اتنا آسانی، تحقیق نہیں کرنی، یہ بات جاننے کی کوشش نہیں کرنی کہ بات کی حقیقت کیا ہے، جو سامنے دکھائی دے رہا ہے اس کو حقیقت سمجھ لینا، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ وہ جس کو آپ وائرل ہونا کہتے ہیں چیزوں کو، بغیر تحقیق اس کو پھیلا دینا۔ آپ کے پاس آئی ایک چیز، آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ کہاں سے آئی، اس کا سورس کیا ہے، اس کی اتھینٹسٹی کیا ہے، وہ کس حد تک قابل قبول ہے، آپ نے اٹھائی اور آپ نے، اور پھر اس کا امپیکٹ معاشرے پہ کیا ہوگا، کیا ہوتا ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اس کا بالکل آپ کو احساس ہی نہیں ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں، ایک تناسانی تو ہے کہ آپ نے جستجو نہیں کی، کوئی تحقیق نہیں کی، آپ نے بس چیزیں آگے فلوٹ کر دیں، لیکن اس کا امپیکٹ پوری سوسائٹی پہ کیا آئے گا؟ ایگزیکٹلی، یہی چیز دیکھیں نا، یہ دو اثرات پیدا کرتی ہے یہ کام۔ کیا ایک اثر آپ کی شخصیت پر ایک کھوکھلی شخصیت جنم لیتی ہے، یعنی فرد کی اپنی شخصیت جو انحصار کرتا ہے سوشل میڈیا اور اس طرح کے انسٹنٹ نالج پہ، ایک تو اس کی کھوکھلی شخصیت سامنے آتی ہے، یعنی اس کے اندر وہ گہرائی نہیں پیدا ہوتی جو علم سے، تحقیق سے،
لائبریریوں چھاننے سے اہل علم کی مجالس میں بیٹھنے سے حاصل ہوتی ہے، وہ روح یوں کی نہیں حاصل سیرابی جو ہے ہاں وہ تو ویسے ہی آپ کو وہ نہیں ملتی ہے نا، ہوتی، اس طرح سے بالکل نہیں مل سکتی۔ بالکل۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں جیسے صوفیانہ روایت ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کسی استاد کے پاس، کسی شیخ کے پاس کچھ وقت گزارتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کی اقبال نے آگے چل کے ہم بیان کریں گے کہ ایسے خودی کی تربیت کے لیے یہ بہت ضروری بیان کیا ہے کہ کسی صاحب علم کی مجلس پہ آپ بیٹھیں، وہاں سے کچھ سیکھیں۔ ہم آگے چل کے اس کو بتائیں گے کہ اس کا سلوشن کیا بتاتے ہیں، فی الحال تو ہم مسائل کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ وہ آپ نے توجہ دلائی جیسے کہ آج کے دور میں ہم اس کا ایک عملی مظاہرہ اپنے سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا کی شکل میں، کہ اس سے تحقیق سے آپ دور ہوتے جا رہے ہیں، اس سے آپ سطحیت آپ کے اندر پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے، اور تیسری چیز جو پیدا ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر گہرائی پیدا نہیں ہو رہی۔ ہم جو علم بانٹ رہے ہیں یا علم کے نام پر جو کچھ ہم ایک دوسرے سے شیئر کر رہے ہیں اس کے اندر کچھ گہرائی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی ٹھوس چیز موجود نہیں ہے۔ تو اس سے جہاں فرد کی شخصیت کھوکھلی ہے وہاں سوسائٹی بھی کھوکھلی ہوتی چلی جا رہی ہے، بالکل ایسے ہی۔ اور اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں، صبح و شام ہم اس کے مظاہر دیکھتے ہیں۔ تو اقبال اصل میں نوجوانوں کے مسائل کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ کیا پرابلمز ہیں جو ان کو درپیش ہو گئے ہیں اور ان کی اصلاح کی طرف ہمیں لے جانا چاہتے ہیں۔ بالکل، یہ بڑی اچھی چیزیں ہیں جن کی طرف آپ نے نشاندہی کی، اور علامہ اقبال ظاہر ہے اقبال یہ چاہتے ہیں کہ میری نوجوان نسل جو ہے اس میں یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ تنقید کا مطلب تو یہی ہے کہ وہ تعمیری ایک شخصیت ان کی چاہتے ہیں کہ اس میں ان کی اصلاح ہونی چاہیے۔ اچھا خوشی صاحب، اس کا جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی طرف توجہ دلاتے ہیں اقبال کے نوجوانوں کو اس پہ کام کرنا چاہیے۔ ہم یقیناً اپنے اگلے پروگرام میں مسائل کا حل بھی جو ہے وہ ضرور ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے کہ کیا ہونا چاہیے اور ان کی نظر میں اس کا حل کیا ہے۔ تعریف میں انہوں نے بہت کی ہے نوجوانوں کی، اور ان کے لیے تو ظاہر ہے کہ نوجوانوں کی جب بات کرتے ہیں تو وہ ایک ایسی نوجوان نسل دیکھتے ہیں کہ جو معاشرے کے لیے بہت فائدہ مند ہو، جو معاشرے کو آگے لے کر چلے۔ اور آج کل کے ہم دور کی اگر بات کریں تو ہمارے پاس 60% سے زائد ہماری جو آبادی ہے وہ نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ تو میں یہ چاہوں گی کہ ذرا کچھ ایسی چیزیں جو ذرا بہت پازیٹیولی وہ دیکھ رہے ہیں ہمارے نوجوانوں میں، ان کے حوالے سے بھی کچھ بتائیے گا ہمیں۔ دیکھیے، ایک تو ان کی ایک اور نظم ہے جو مسلم نوجوانوں سے براہ راست خطاب ہے، اس میں جاوید کا استعارہ نہیں ہے، براہ راست مسلمان نوجوانوں سے انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اس میں وہ اس کو توجہ دلاتے ہیں اس کا پوٹینشیل کیا ہے۔ ایک تو جیسے اس میں ابھی بتایا نا کہ روشن دماغ ہے وہ، یہ اس کی ایک صلاحیت اس کے اندر موجود ہے۔ ایک اور چیز اس کی طرف وہ توجہ دلاتے ہیں کہ تم یہ خیال کرو کہ تمہارا پس منظر کتنا رچ ہے، وہ کیا گردوں تھا جس کا ہے تو ٹوٹا ہوا یعنی وہ کیا دنیا تھی، وہ کیا لوگ تھے جن سے تمہارا تعلق ہے۔ وہ نسبت تمہیں ان سے ہے کہ جو ستاروں پہ گویا جنہوں نے کمند ڈالی، جنہوں نے اپنے آپ کو دنیا کے سامنے منوایا، اپنے دین کو منوایا، اپنے پوٹینشل کو منوایا، دنیا پر ایک طرح سے اقتدار قائم کیا۔ اور تہذیبی یعنی یہ اقتدار کوئی ایسا نہیں تھا کہ آپ ظاہر فاتحین بھی اقتدار حاصل کرتے ہیں دنیا کا، لیکن آپ نے ایک تہذیبی برتری لوگوں پر دی، آپ نے لوگوں کو خدا سے روشناس کروایا، آپ کے بڑوں نے لوگوں کو تہذیب سکھائی، آداب سکھائے، لوگوں کے اندر ایک تہذیب نفس پیدا کی۔ تو وہ اقبال توجہ دلاتے ہیں نوجوان کو کہ تمہارا جو پوٹینشل ہے کہ ایک پورا ماضی ہے درخشاں تمہارے سامنے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ تمہیں کہیں اور سے کچھ سیکھنا پڑے گا، تمہارے اپنے پاس بہت کچھ ہے تو جو تمہارے اسلاف چھوڑ کے گئے ہیں۔ وہ کیا گردوں ہے تھا، وہ کیا آسمان تھا جس کا تم ایک تارے ہو، تم ٹوٹے ہوئے، یعنی وہ تمہاری اسلاف نے، تمہارے آباء و اجداد نے جو دنیا کے اندر علم کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے دنیا کو مالا مال کر دیا تھا، یہ تمہارے لیے ایک بڑا پوٹینشل ہے۔ یعنی ایک تو روشن دماغ بھی ہو تم، پلس تمہارا یہ پوٹینشل تمہارا ماضی ہے۔ یہ ماضی جب آپ سوچتے ہیں نا کہ ہمارے آباء و اجداد وہ تھے، تو آپ کے اندر ایک اعتماد پیدا کرتا ہے کہ اگر وہ کر سکتے تھے تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ تو اقبال اس کو اصل میں ماضی کی طرف توجہ دلاتے ہیں، تو ماضی پرست نہیں بناتے بلکہ اس کو حوصلہ دینے کے لیے بات کرنا چاہتی تھی کہ ہم تو ماضی پہ بس فخر ہی کرتے لیکن کبھی ماضی سے سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، یہ ایک بڑا نیگیٹو پوائنٹ ہے۔ بالکل بالکل، اقبال کے ہاں ماضی اصل میں آپ کے لیے ایک سیکھنے کا سامان ہے اور اعتماد کی چیز بھی ہے کہ آپ یہ جان رہے ہیں کہ آپ کے پاس پہلے آپ کچھ کر کے گئے ہیں، تو جب آپ کچھ کر کے گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو آنے والے لوگ ہیں اور آپ خود جو نسل ہے وہ بھی کچھ کر سکتی ہے۔ تو کہنا یہ ہے کہ اقبال ہمیں امید بھی دلا رہے ہیں اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اے مسلم نوجوان، کبھی تدبر بھی کیا تو نے، اس پہ غور کرو
سوچو کہ تم کیا تھے, تمہارے اجداد کیا تھے. اور ایک اور جگہ جو انہوں نے غالباً شکوہ میں کہا ہوا ہے کہ تھے تو آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو, ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر فردا ہو. یعنی وہ تمہارے آبا تھے, کیا کر گزرے, اور تم جو ہے وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے دیکھ رہے ہو کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا, مستقبل فردا بیٹھے ہوئے ہو, تو منتظر فردا بیٹھے ہوئے ہو. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو اقبال کے میسیج کے اندر چیزیں پائی جاتی ہیں کہ آپ اپنے پوٹینشیل کو پہچانیں, آپ روشن دماغ ہیں, پلس آپ کا ماضی بڑا شاندار ہے. اتنی انٹرسٹنگ یہ ساری ڈسکشن ہے, لیکن بدقسمتی یہ کہ وقت ختم ہو گیا ہمارے آج کے پروگرام کا. میرا جی نہیں چاہ رہا, لیکن ضرور ہم اس کو کنٹینیو کریں گے اپنے اگلے ایپیسوڈ میں. جس طرح سے آج علامہ اقبال کے افکار کے حوالے سے, ان کے خیالات کے حوالے سے, ان کی فلسفی جو ہے وہ خورشید صاحب ہم تک پہنچا رہے تھے, اور خاص طور پر نوجوانوں کے حوالے سے ان کا جو میسج ہے وہ ہم سمجھنا چاہ رہے تھے. وہ نہ صرف ان کی تعریف کرتے ہیں بلکہ جہاں جہاں مسائل ہیں ان کو بھی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں اور اس کا حل بھی ہمیں دیتے ہیں. اگلی ایپیسوڈ پہ ضرور ہم اس حل کی طرف جائیں گے کہ ان مسائل کا حل کیا ہے. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. بہت شکریہ, خورشید ندیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.